अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन व्यूअर्स। आप देख रहे हैं मतलूब राइच ऑफिशियल और मैं मतलूब राइच आपसे मुखातिब हूँ। जनाब, एक तरफ तो पूरी दुनिया आलमी कसाद बदारी, महंगाई, पेट्रोल, गैस और ज़रूरियात अशियाए सरफ जो है इतनी वो कोई अफोर्ड यानी अफोर्डेबल नहीं। और किसी बंदे को भी, आप अमीर है, गरीब है, मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास में खैर अब पाकिस्तान में कहीं चिराग लेकर भी ढूंढने से नहीं मिलता, क्योंकि या तो आपको लोग अब इशारों पे मांगते हुए इवन के हर में काबा तक पहुंच जाते हैं मांगते मांगते, और उन्हें किसी बात का कोई एहसास नहीं। इस बात पे बड़े विलाग कर चुका हूँ। अच्छा, ये जो जनाब कसाद बाज़ारी है, इसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर अब जंग की वजह से बर हर्बस रुका हुआ है, बंद पड़ा है। सैकड़ों थाउजेंड ऑफ मतलब शिप्स जो हैं, कंटेनर शिप्स और ऑयल टैंकर जो बहरी हैं, वो समंदर में खड़े हैं, पार्क हुए हैं। और इन सब हालात में अब दुनिया तीसरी जंग की बात कर रही है। तीसरी जंग क्या होती है? जंग तो ये जो है जो आपको नुकसान पहुंचाए, आपके करीब हो, वो सबसे सख्त जंग होती है। और सख्त जंग ये है कि इस वक्त 20-25 से ज़ायद जो अरब स्टेट्स और कंट्रीज़ हैं, वो आप ये जंग लड़ रहे हैं। ईरान इस जंग में है, बिलवास्ता या बिलावास्ता चाइना रशिया इस जंग में है, इसराइल अमेरिका इस जंग में है। और जब इसराइल और अमेरिका है तो फिर नेटो का इस जंग में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस जंग में कूदना या इस जंग में किसी ना किसी हिस्से से तरीके से हिस्सा डालना, ये बात तो एक ही है। अब हम क्या कर रहे हैं? हमारी दूसरी तरफ, एक तरफ इंडिया हमें किसी पल भी जीने नहीं दे रहा। हर वो काम करता है जैसे वो पाकिस्तान को ढेर कर सके। यानी उनकी ज़िंदगी उनकी फिल्मों से यहाँ है, उनकी मूवीज से यहाँ है, उनके हर जो बॉलीवुड है उससे यहाँ है। वो जब भी फिल्में बनाते हैं तो उनका मेन हदफ, मेन विलन, मेन फिल्म के अंदर भी, मूवी के अंदर भी, उनकी कहानियों के अंदर भी, उनकी दास्तानों के अंदर भी वो पाकिस्तान होता है। और ये इतना उन्होंने पाकिस्तान को खुद पे सवार कर लिया है। यार, तुम दुनिया में अकेले देश तो नहीं थे जैसे अलहदा हुए देश। हमसे भी बांग्लादेश अलहदा हुआ, मशरकी पाकिस्तान था, अलहदा हुआ। फिर वक्त ने उनको दिखाया। आज वो हमें मानते हैं, ठीक है, अब हम इकट्ठे नहीं हैं, वो एक अलहदा देश है, हम एक अलहदा देश हैं, लेकिन हम अच्छे दोस्तों की तरह रह रहे हैं। तो आप क्या हमारे साथ अच्छे दोस्तों की तरह? आप पे तो 700-800 साल, 1000 साल तकरीबन मुसलमानों ने हुकूमत की। कोई आपके एक कंट्री नहीं थे, हिंदुस्तान एक मुल्क नहीं था। इसकी आज भी इंडिया के अंदर जिन रियासतों ने इंडिया में शामिल होने का ऐलान नहीं किया, स्टेट्स जिन्हें महाराजे और राजे चलाते थे, वो सारी तो उन्होंने आज भी इंडिया के साथ इल्हाक का ऐलान नहीं किया। आप उनको दबा के बैठे हुए हैं। तो फिर इन सब चीज़ों पे इससे यार थोड़ा सा बंदा सीखता है, थोड़ा सा एक दूसरे के को समझता है कि हम कर क्या रहे हैं, हमारा हदफ क्या है, हमारा टारगेट क्या है और हमें क्या करना है। मैं जब इन चीज़ों को सोचता हूँ, एक तरफ अफगानिस्तान है, जिन्हें आपने 5,000 साल, वो उनको पता नहीं वो 5,000 साल उन्हें किसने उनके अजान कान में अजान की तरह कह दिया कि ये भाई 5,000 साल पुरानी तारीख है। यानी अजीब अजीब से किस्से हैं, अजीब अजीब से हमसाए मिले हैं पाकिस्तान को। और उन सब की मौजूदगी में फिर अब हमारी गवर्नमेंट है, हमारी हुकूमत है, उसको सबसे पहले तो वो कहते हैं ना, नूरा लाल, पता नहीं वो नसीबो लाल कहती है कि मंजी सर थले डांग फेर ला। तो अब पहले तो हमें अपनी चारपाई के नीचे खुद वो डांग फेरनी चाहिए, अपनी मंजी के नीचे खुद डांग जो है फेरनी चाहिए। खुद पता करना चाहिए कि हमारे अंदर क्या क्या है। हमारे अंदर ये है कि हमारे अंदर भी हिपोक्रेसी कूट कूट कर भरी हुई है। हम
جناب آج دوست ہے، کل وہ دوست نہیں ہے. آج جو فوج کے ساتھ لگ گیا وہ دوست ہے، فوج کے ساتھ نہیں لگا تو دوست نہیں ہے. آج وہ سیاستدان کے ساتھ لگا تو دوست ہے، کل وہ فوج. اسی طرح عجیب طرفہ تماشا، عجیب یہ پاکستان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. افغانستان اس نے پہلے دن سے ہی پاکستان کے بارڈر کو تسلیم نہیں کیا، پاکستان کے ساتھ سرحدوں کو تسلیم نہیں کیا، پاکستان کے ساتھ اپنی باؤنڈری کو تسلیم نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ آج ہم بال لگاتے ہیں، وہ اسے بال کو توڑنا اپنے لیے مشن عظیم سمجھتے ہیں. تو اسی طرح وہ یہ دیکھیں پاکستان کے اندر بد امنی، ہیروئن کلچر، پاکستان کے اندر فحاشی، وہ ان کا کلچر جو کہ رشیا سے ملتا جلتا تھا، وہی جو سینٹرل ایشیا کی اسٹیٹ ہیں ان سے ملتا جلتا تھا. تو ہم اسلامی، کیونکہ اسلامی ریپبلک ہو گئی، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو گئے تھے، اس لیے ہم مطلب ان کے ساتھ ہمارا ڈفرینٹ ہے ماحول. تو انہوں نے جس طرح اس کلچر کو بعد میں طالبان کے نام پہ اور مجاہدین کے نام پہ انہوں نے ریزسٹنس کی، مزاحمت کی اس کلچر کے خلاف، لیکن وہ نہیں کر سکے. خود آج بھی اور جو افغانستان چھوڑ سکتے تھے چھوڑ کے پاکستان اور ایران میں شفٹ ہو گئے، باقی دنیا جو جا سکتے تھے یورپ امریکہ وغیرہ میں چلے گئے. تو ان سب چیزوں میں آپ دیکھیں، کبھی ثانیہ اے پی ایس ہوتا ہے، آرمی پبلک اسکول ہوتا ہے، ان ثانیہ کے اندر درجنوں بچے بلکہ سینکڑوں بچے لوگ مر جاتے ہیں. اور وہی ثانیہ آج بھی ہو رہا ہے ایران کے اندر، تہران کے اندر اسکول پہ جو بم برسائے جاتے ہیں کارپیٹ بمنگ سے، تو 180 بچے مار دیے جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ مطلب ہمیں سوچنا ہوگا. اور کبھی اور پھر ہم ان بچوں کے قاتلوں کو جو پاکستان میں ثانیہ اے پی ایس میں شہید ہوتے ہیں، احسان والا احسان کو ہم اس میں قصوروار گردانتے ہیں، اسے پکڑتے ہیں، اس کی بڑی محنت کرتے ہیں، بہت روپیہ خرچ کرتے ہیں، پاکستان کے وسائل خرچ کرتے ہیں، اسے پکڑتے ہیں، پکڑ کے ہم جناب اس کو جو ہے نا وہ پھر فوج کی حراست سے فرار ہو جاتا ہے. یعنی آرمی کی وہ دسترس سے بھاگ جاتا ہے. وہ احسان احسان جس کی فیملی پہ، خاندان پہ، جس کے بچے پہ خود پاکستان پڑھتے تھے، اور وہ پاکستان کے بچوں کو کا قاتل نکلتا ہے، اس کو پکڑتے ہیں، وہ بھاگ جاتا ہے. یہ کیسا احسان ہے؟ یہ کیسا احسان اللہ احسان ہے؟ یہ احسان کش ہے، یہ محسن کش ہے. یہ اور پھر یہ آج ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کون سی جگہ. آج سعودی عرب کے ساتھ ہم نے ریسنٹلی معاہدہ کر لیا ہے، کنٹریکٹ کر لیا ہے دفاع کا. ارے اپنا دفاع ہمارا تتر بتر ہے، کوئی ہمیں جان بچا نہیں، کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں، کوئی ہمیں آئی ایم ایف سے $1 ارب لینے کے لیے ہم اس کے تلوے چانٹ دے. اور ہم نے اسپیشل لوگوں کو وہ جو مانگنے میں مہارت رکھتے ہیں، اس فیملی کو، ان 2 خاندانوں کو ہم نے اپنے اوپر سوار کر دیا کہ یہ مانگتے بہت اچھا ہیں بھائی، یہ کی اور خوبی کا تو ہمیں پتہ نہیں، یہ مانگنے میں کمال مہارت رکھتے ہیں. تو تلوے چاٹنے کے لیے اور بوٹ چاٹنے کے لیے ہم نے وہ 2 فیملیاں لا کے پھر اوپر، وہ پتہ بھی ہے ان کے دوسرا کمال چاٹنے کے علاوہ دوسرا کمال ان کا یہ ہے کہ وہ جناب چوری چکاری اور ڈاکہ بڑا اچھا. اور سرقہ، وہ ایک لفظ چلتا تھا سرقہ واردات، وہ یعنی وہ جو آپ چھپا کے چراتے ہیں، تو وہ جناب سرقہ لگانے میں زبردست ہیں دونوں خاندان، خزانے کو سرقہ لگانے میں. اور وہ خزانہ ابھی باہر پڑا ہے دونوں خاندانوں کا. تو اس میں جناب اب ہم کریں کیا؟ اب میں تو پاکستان کی عوام سے پوچھتا ہوں، اس وقت تیل مہنگا ہو گیا، 55 روپے ایک دن میں مہنگا کر دیا. ادھر تیل کا ریٹ صرف 3 دن کے لیے بڑھا پاکستان نے. اب یہ 55 واپس نہیں کبھی بھی ہوں گے جو بڑھائے ہیں. اور آگے سے شنیز ہے، وزیر اعظم صاحب خود آ کے کہہ رہے ہیں کہ اور بھی بڑھائیں گے. تو پھر ہمارا جو دفاع ان کے ساتھ ہے، سعودی عرب کے ساتھ، ہم اس پہ بھی ان سے کر رہے ہیں کہ ہمارے جناب
آپ ہمارے جو آپ کے ہاں ورکر کام کرتے ہیں، ہماری جو لیبر ہے، ہماری جو مین پاور ہے، وہ آپ کے پاس 26 لاکھ کے قریب ہے. ان کے جو سارے واجبات اور دیگر سوشل سیکورٹی واجبات، پینشن، یہ وہ آگے وہ سب گروی رکھ دیے اس کے کہ آپ ہمیں 5 ارب اور دے دیں تاکہ ہمارا خزانہ خالی نہ ہو. ارے ہمیں شرم آنی چاہیے. ہم 1 ارب 2 ارب لوگوں سے مانگ رہے ہیں. یو اے ای کا جب دل کرتا ہے، وہ پاکستان کے پیسوں سے یو اے ای بنا ہے. ساری عمارتیں جو میلوں اوپر تک چلی گئی ہیں وہ پاکستان کے پیسوں سے بنی ہیں، اور وہ پیسے سارے پاکستانیوں نے انویسٹ کیے ہیں. اور وہ 2-3 ارب ہمارے ہاں امانتاً رکھوانے میں اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اور وہ پاکستان جب چاہتا ہے کڈو جی میرے پیسے، پرابلم ہے. اور خود وہ پاکستان کے اندر بلوچوں کو وہ علیحدگی پسند ایک گروپ ہے چھوٹا سا. یار ٹوٹل بلوچستان کی جو پاپولیشن ہے، بلوچ جو ریئل بلوچ ہیں اس کے اندر، وہ 1.5 سے 2 ملین کے درمیان ہے، یعنی 15 سے 20 لاکھ کے درمیان ہے. اور اس میں جو خود کو سیپریٹسٹ کہتے ہیں اور نامنود جن کو اٹھا لے جاتے ہیں، اور وہ اس گروپ کی تعداد 1000 1500 2000. میں کہتا ہوں آپ بڑی فیور دے لیں فیکٹ اینڈ فیگر کو، وہ 5000 سے زائد نہیں ہیں. اب ان کو وہ سپورٹ کرتے ہیں. وہ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے کہ یہ 5000 کوئی ملٹری کمانڈو ہیں جو پاکستان سے یہ سب کچھ چھین لیں گے، گوادر بھی چھین لیں گے اور تھارا. ایسا ہم ان کا بھی احسان مانتے ہیں. ان کا جی 2-3 ارب ڈالر انہوں نے ہمارے اکاؤنٹ میں رکھوا دیا. اور جب دل کرتا ہے وہ کہتے ہیں چو صاحب اپنے علاقے سے بڑے بڑے چودھری نے جناب بڑیاں انہوں دی شانہ، بڑے انہوں دے مکان، بڑیاں زمیناں، پر پجامہ جڑا پایا نا میرا. یعنی وہ جب چاہتا ہے آپ کی ادھیڑ کے رکھ دیتا ہے. آپ ہمیں کم از کم ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے. ہمارے ساتھ یہ، اور پھر اس وقت حالات یہ ہیں پوری دنیا میں اگر کساد برہی ہے تو پاکستان نے اگر ایک طرف ہم سعودی عرب کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر دوسری طرف ایران ہے، وہ ہمارا دشمن ہے. وہ ہمارا دشمن نہیں ہے، وہ ہمارا ہمسایہ ہے. اور اس کے ارے اس ملک ساری دنیا جانتی ہے، مسلمان مانے نہ مانے، کہیں نہ کہیں، بات تو بات ہے. ہم اہل حدیث، اہل سنت، دیوبند، بریلوی اور یہ سب شیعہ، ہم 4 تو بڑے فرقے ہیں. ان اور 4 بڑے فرقوں میں سے یعنی وہ میجارٹی جو ہے شیعہ حضرات کی وہ ایران میں ہے، اور پاکستان کے اندر بھی وہ کافی بڑی تعداد میں ایک بڑا یعنی اثر انداز میں موجود ہیں وہ جو پاکستان میں شیعہ ہمارے بھائی مسلمان رہتے ہیں. تو پھر ہم اس کے ساتھ بگاڑیں گے تو وہ تو روزہ سیاپا. اور جب ہم سعودی عرب سے بگاڑیں گے تو ہمارا معاشی سیاپا، وہ ہمیں جینے نہیں دے گا، ہمارے مزدور نکالے گا، ہماری لیبر نکالے گا، ہمارے سارا کچھ ہمیں عمرے کے ویزے، کیونکہ وہ ٹھیکیدار اسلام کے بھی تو ٹھیکیدار ہے. اور ایک طرف ہمیں وہ مسلک کی پرابلم ہے، دوسری طرف ہمیں اسلام کی ٹھیکیداری کی پرابلم ہے. اور ہم دنیا سے آج اسلام آباد کا ایئرپورٹ بند ہو گیا، آج یہ ہو گیا کیونکہ افغانستان حملے کا ڈر ہے. جی یار یہ ان کی جرت کیا ہے، ان لوگوں کا یہ ایسا حوصلہ کہ پاکستان کے اوپر دنیا کے اندر 63 اسلامی کنٹری ہے، 2 ارب دنیا کے 7 ارب میں سے 2 ارب مسلمان ہیں، اور ان 2 اربوں میں صرف پاکستان کے پاس نیوکلیئر طاقت ہے. اور ڈرتے ہم، اور کسی دے گھر کو بندہ گیا نا، انہیں نام شیر علی یا شیر، انہیں کیا وہ گیا کسی کے گھر، تو اس نے جا کے دروازہ کہا، وہ آگے سے پوچھا کون ہے، وہ کہتے ہیں شیر سے ہے نا. انہیں کہا اندر آ جا، پھر انہوں نے کہا تہاڈا کتا پیندا. یعنی وہ شیر کتے سے ڈر رہا ہے. اور
ہماری یہ طاقت ساری دنیا کو ہم جیسے مرضی دکھائیں، لیکن ہماری اوقات کیا ہے؟ اسی لیے کہتا ہوں اپنی منجی سے تھلے ڈانگ مار کے ویکھو، ساریاں اپنیاں خامیاں تلاش کرو تاکہ دوجیاں تے نال اسی پھر طریقے نال اکھاں چ اکھاں پا کے گل کر سکیے، ایک زندہ قوم دی طرح، نہ کہ پیک منگن والی بکاری قوم دی جنہاں نے ڈیلی ایک جہاز سعودیہ تو بھر کے آਉਂدا بکاریاں دا واپس، نالے سانوں جگتاں کردے نے، اپنے بچ ٹھیٹھے کردے نے، کہہ کے لاندے نے، کلن والے بھی تے ویکھن والے بھی، تے نالے ساڈے اے جی نیوکلیر طاقت، اج ایک ہور جہاز بھر کے نیوکلیر طاقت دا پاکستان بھیج دتا۔ سوچو سمجھو، اگر اتنے عمل کر سکتے تو عمل کرو۔ پاکستان کو بچایا جا سکتا ہے اچھی خارجہ پالیسی سے، یونٹی سے، سب سے پہلے اتحاد سے، اور اس ایمان سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ تب ہے جب ہماری نیتیں صاف ہوگی، ورنہ نہیں۔ دیکھتے رہیے مطلوب بڑاچ آفیشیل، اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر پسند آئے، میں اگر کہہ رہا ہوں اگر پسند آئے تو اپنے احباب کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ باتیں ہیں، میں بندوق تو اٹھا نہیں سکتا، میں ہتھیار تو اٹھا نہیں سکتا، لیکن میں اپنے قلم اور اپنی زبان سے اپنے جو احساس اپنے دوستوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ پاکستان پائندہ باد۔